اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ انتصار مہندی ابن عسکری مہندی عابدی کی مرحوم کی روح کو پڑھ کے آپ لوگ بخش دیجیے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مانگی زینب سے جو شبیر نے مقتل کی رضا، ہو کے رخصت چل خیمے سے شہ کرب و بلا، پہلے تو تھام لیا باپ کا دامن، اور پھر جوڑ کر ہاتھوں کو معصوم سکینہ نے کہا، میرے بابا ہائے بابا، ہائے بابا، میرے بابا، آخری بار، آخری بار، آخری بار کلیجے سے لگا لو بابا، آپ کے ساتھ میری نیند چلی جائے گی، پھر کبھی لوٹ کے آنکھوں میں نہیں آئے گی، ہائے بابا، میرے بابا، میرے بابا، ہائے بابا، اپنے سینے پہ پھر ایک بار سلا لو بابا، آخری بار، آخری بار، کتنے دن بیت گئے چھوڑے ہوئے اپنا وطن، دل تڑپتا ہے میرا یاد جو آتی ہے بہن، ہائے بابا، میرے بابا، میرے بابا، ہائے بابا، اب تو صغرا کو مدینے سے بلا لو بابا، آخری بار، آخری
आखिरी बार। मैं जुदाई का ये सदमा न उठा पाऊंगी, याद में आपकी घुट घुट के मैं मर जाऊंगी। हाय बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, हाय बाबा। और कुछ देर मेरे नाज उठा लो बाबा, आखिरी बार, आखिरी बार। मैंने अकबर के कलेजे को निकलते देखा, खून बेशीर कभी मैंने उबलते देखा। हाय बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, हाय बाबा। दम निकल जाएगा मेरा के संभालो बाबा, आखिरी बार, आखिरी बार। ये सुना मैंने किचन जाएगी एक एक चादर, दश्त में तब ये सदा देती हूँ भाई रोकर। हाय बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, हाय बाबा। अपनी बच्ची को तमाचों से बचा लो बाबा, आखिरी बार, आखिरी बार। के जा रहे हो तो मुझे बताते जाना, और नींद आएगी सकीना को कहाँ पर तन्हा। ओ मेरे बाबा, हाय बाबा, जाते जाते मुझे सीने पे सुला लो बाबा, आखिरी बार।
वलना मोहम्मदिन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद और सदना मोहम्मदिन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आली मोहम्मद आखरना मोहम्मदिन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। एक सूरह फातिहा आप लोग सब मेरे साथ पढ़ लीजिए और मैं नाम बताऊंगी, अब बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। परवरदिगार इस सूरह फातिहा का सवाब बतुफ़ैल पंजतन पाक, बतुफ़ैल चारदा मासूमीन, बतुफ़ैल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सैयद इंतिसार मेहंदी इब्ने सैयद अस्करी मेहंदी आबदी की रूह को पहुँचे। परवरदिगार इस मोमिन की बरज़ख की राहों को आसान बना, बारे इलाही इनके गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार मोमिन को जन्नत में एक बेहतरीन मुकाम अता कर। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व नबियना व शफीना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद आलिही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन हाज़ा सिरातल मुस्तकीम लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमीन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुल रिज्सा अहलल बैति व यतहरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारिका फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह रहमान की एक मुख्तसर सी आयत से मैंने मजलिस का आगाज़ किया है। अब इस वक्त सूरह रहमान की मैं तफसीर तो नहीं बयान कर रही हूँ, लेकिन सूरह रहमान एक नेमत बनकर जो है इसको कहा गया है कि ये कुरान की दुल्हन है। कहीं पर कहा गया है दूल्हा है। तब आप गौर कीजिए कि कहा तो गया, तो जब दुल्हन का तसव्वुर होता है तो एक सजी हुई औरत सामने आती है, दूल्हा का तसव्वुर होता है तो एक सजा हुआ मर्द सामने आता है। तो जब जैसे यासीन के लिए कहा गया है कि ये कुरान का क़ल्ब है, उसी तरह इसको कहा गया है कि ये कुरान का दूल्हा है, ये कुरान की दुल्हन है। तो ये किससे सजाया है?
کہ جو اللہ نے جو ہے کس سے سجایا، ہم نے تو پڑھا، معلوم ہوا اللہ نے اپنی نعمتوں سے سجایا ہے اور ساری اس مشکلوں کو آسان کر دیا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ہم نے جو ہے عبادتیں کی، ہم نے روزے رکھے، نماز پڑھی، اور اس کے بعد کانوں میں صدا اگر یہ آ جائے کہ خالی روزے خالی نماز تمہیں نہیں بخشوائے گی، تم جنت میں نہیں جا سکو گی کہ خالی روزے ہوں، تو کتنی فکر ہوگی۔ اور جب یہ کانوں میں آواز آئی کہ جب تک تم نے اقرار نعمت نہ کیا جنت میں نہیں جاؤ گے، تو اب اقرار نعمت کا مسئلہ آیا۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر ہم کسی بچی سے کہیں کہ سوتے وقت جو ہے اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی اس کا اقرار کرو، تو کیا آسان ہے۔ قرآن نے پہلے ہی یہ آواز دی ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو ہمارے قریب آ جانا۔ یہ کون کون سی نعمتوں کا اقرار کریں جب دل نے آیا، تو سورہ رحمان نے آواز دی۔ دیکھیے الگ الگ سورے ہیں۔ اگر ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری وہ قبر کے جس کو کہا گیا ہے مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اس کی سجاوٹ کے لیے جب ہمارے ذہن میں آیا تو کس نے آواز دی؟ کس نے آواز دی ہم کو؟ فوراً آواز دی ہم کو سورہ ملک نے، ہمارا سہارا لو تمہاری قبر سج جائے گی۔ اگر ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی کہ اگر جو ہے تم قرآن پڑھ کے نہ آئے ہو تو اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ اب بات لیجئے کہ جب یہ حدیث سامنے آئی بڑھاپے میں تو کیا ہوگا بھائی، کیسے پڑھیں گے؟ اسی وقت سورہ حمد نے آواز دی ہمارا سہارا لے لو۔ سورہ حمد کہتا ہے ہم جزء قرآن ہیں، ساتوں آیتوں میں جو ہے اگر نہیں پڑھ پا رہے ہو تو کم سے کم سورہ حمد کی تلاوت کرو، ہم تمہیں اندھا نہیں اٹھنے دیں گے۔ اسی طرح یہ سورہ ہے، جب کہا کہ اقرار نعمت کرو تو سورہ نے کہا ہمارے قریب آ جاؤ۔ ایسی نعمتوں کا اقرار ہوگا، ایسی نعمتوں کا اقرار ہوگا کہ تمہاری کامیابی تمہارے قدم چومنے لگے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سورے موجود ہیں لیکن صرف سورہ رحمان کی کیوں تلاوت ہوتی ہے؟ اور ایک ہی آیت ہے کہ جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس تم ہماری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ میں مثال دوں، جن مومن کی میں مجلس پڑھنے جا رہی ہوں، ابھی میں تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد جس وقت میں آپ کو تعارف کراؤں گی تو آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مقصد حیات انسانی کیا ہوتا ہے اور کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکامیاب کون ہوتا ہے۔ ہم نے تو جو ہے کامیابی انہی کی دیکھی کہ جن کی پوری زندگی مسلوں پر گزر رہی ہے، ہم نے کہا بہت کامیاب ہے۔ جب گھر میں جاؤ تو یا تو تلاوت قرآن کرتے ہیں اور یا نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ نمازیں پنجگانہ پڑھ لی اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو مصلے پر ہم نے کہا یہ کیا زندگی ہے، اللہ کا شکر تک ادا نہیں کر پاتا۔ لیکن میں ابھی بتاؤں گی، دو جملے آپ کو بتا دوں۔ اقرار نعمت کے لیے اللہ نے کہا ہے، اقرار نعمت کے لیے کہا ہے، اور کہا کہ اقرار تمہیں مسکرا کے کرنا ہے، جبراً اقرار اگر کرو گے تو وہ اقرار نہیں ہوگا۔ اب میں مثال دوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور پانی سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ دیکھنے والے نے کہا سوکھی روٹی دے رہا ہے اللہ، اب اس میں کیا شکر ہے؟ تو دیکھیے کیا جواب ملتا ہے کہ اگر یہ بھی نہ دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ اللہ نے مال و مال کیا، کہا تمہیں اللہ نے مال و مال کیا، ارے ہم نے محنت سے کمایا تھا، میں بیچ میں آ گئی۔ تمہاری اولادیں بہت اچھی ہیں، کہا امن، ہم نے پرورش کا انداز یہ ہے۔ اگر پرورش کا انداز تمہارا جو ہے ہوتا تو ساری اولادیں ایک سی کیوں نہیں تھیں؟ نہیں، ہر جگہ پر میں آ گیا۔ اب اس کے بعد دو جنازے ہیں جو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دونوں نمازی ہیں، لیکن ایک نے نماز کے ساتھ شکرانی نعمت کی اور ایک نے کفرانی نعمت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنازہ چلتا ہے تو روح جو ہے اس کے اوپر جو ہے سایہ کیے رہتی ہے۔ معلوم ہے ایک جنازے کی روح بے قرار ہے اور ایک یہاں بھی اطمینان اور وہاں بھی اطمینان ہے۔ روح کو یہ معلوم ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جس نے شکرانے نعمت نہیں کی ہے، روح دعا کرتی پروردگار ایک لمحے کی زندگی سے دے دے کہ یہ جا کے شکر ادا کر دے، ہمیں معلوم ہے کہ کیسا فشار ہوگا، کیونکہ وہ اتنے دن جسم میں رہتی ہے نا تو اس کو زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ جسم سے۔ دوسرا یہاں بھی مطمئن تھا اور وہاں بھی مطمئن تھا۔ اب معلوم ہوا کہ کتنی، جب ہم نے تلاوت کی تو ہم نے کیا غور کیا کہ کچھ نعمتیں تھیں کہ جس کا اقرار کرنے میں تو ہم کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن ایک نعمت ایسی تھی کہ جو کل کے لیے کہا گیا تھا، اس نعمت میں دو حصوں میں انسان بٹ گیا۔ دیکھیے آغاز ہوا سورے کا، توجہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، تو جو ہے رحمان ہے، کتنا خوش ہو گئے، کتنی پیاری نعمت ہے۔ خلق انسان، اللہ نے کہا، اللہ علم القرآن،
ہم نے تم کو جو ہے علم دے کر بھیجا، اور خوش ہو گئے۔ علم کے مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ عقل دے کر بھیجا، ہم بہت خوش ہو گئے۔ خلق الانسان، ہم نے تمہیں زندگی دی، وہ آپ اور خوش ہو گئے۔ اس کے بعد کا علمہ البیان، ہم نے ایک پیارا سے بیان کا انداز دیا، تمہارے دہن میں ایک چھوٹی سی زبان دی، معلوم ہے اور خوش ہو گئے۔ آگے آگے چلتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، کہا ہم اولادیں دی اور خوش ہو گئے۔ لیکن جب یہ والی آیت آئی کہ کل من علیہا فان، بس اس میں جو ہے دو انسان جو ہے دو حصوں میں بڑھ گیا۔ یہ کیوں بڑھ گیا؟ جن کے پاس آخرت کا سامان تھا، جب انہوں نے سنا کہ ایک نہ ایک دن سب کو فنا ہونا ہے، بالکل وہ اطمینان سے تھے، کیونکہ یہاں بھی وہ امیر ہیں، وہاں کے بھی وہ امیر تھے۔ لیکن جو صرف یہاں کے امیر تھے، کانوں میں آواز آئی کل من علیہا فان، کتنی مرتبہ اس آیت کو دہرا چکے تھے، ان للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم تیری طرف سے آئے اور تیری طرف واپس جائیں گے۔ یہ ڈر نہیں تھا کہ اللہ یہ پوچھ لے کہ جانے کے لیے سامان ہے کہ نہیں ہے، وہ لوگ خوف سے لرزنے لگے۔ آپ دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ موت سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے تو ہیں لیکن پرہیز کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے آپ غور کر لیجئے کہ ان کی عملی زندگی یہ بتا دیتی ہے۔ بدھ کو کسی کی موت ہوئی، نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں، بدھ کو اگر موت ہوتی ہے تو 4 بار موت کے، تو موت کے گھر جانے میں تو تم کو جو ہے، تم سورہ فاتحہ پڑھ کے آتے ہو، اس کا اجر اور ثواب کتنا ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں سے بتا دوں، اس وقت بتانے کی بات نہیں، بات آئی تو میں بتا دوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں منع ہے لیکن ہم کرتے ہیں۔ جیسے یہ بدھ ہے، خاص طور سے لکھنؤ میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، باہر تو اتنا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بدھ جو ہے وہ یہودیوں کا ہوتا ہے۔ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بدھ کو غمی ہوتی تھی تو کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ کوئی نہیں گیا، تو کون گیا تھا؟ ہماری شہزادی گئی تھی ایک یہودی کی بیٹی کو نہلانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں غمی ہو جائے تو گھر کا کھانا اور پانی سب باہر پھینکوا دو۔ یہ کس کا انداز ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر گھر کا کھانا باہر پھینکوا دیا جاتا تو آپ نے غور کیجئے، بغیر جو ہے مثال کے، میں جو کسی حق کے ہٹ کے میں بات نہیں کرتی ہوں، اگر ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا کہ اگر گھر میں میت ہو گئی ہے تو گھر کا جتنا پانی ہے اور سب باہر پھینک دیا جاتا، تو آپ یہ بتائیے کہ جب شہزادی کونین کی شہادت ہوئی ہے اور بچے باہر سے تشریف لائے ہیں تو جو دسترخوان بچھایا گیا تھا تو وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ یہی تو فضا نے کہا تھا کہ آپ پہلے کھانا کھا لیجئے اور اس کے بعد جو ہے اپنی ماں سے ملاقات کریں گے۔ تو کھانا کہاں سے آیا تھا؟ کھانا گھر ہی سے آیا تھا۔ اس زمانے میں تو کسی ہوٹل کا بھی رواج نہیں تھا۔ تو کچھ ایسے عمل ہیں کہ جو ہم کافروں کے کرتے ہیں، اور آپ سوچ لیجئے اگر کافروں کی حشر کے میدان میں تمہاری عملی زندگی کو دیکھ کر تمہیں کافروں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ جو بدھ سے پرہیز کرنے والے ہیں، بدھ سے پرہیز کرنے والے ہیں، ایک بار مولانا حمید الحسن صاحب نے جو ہے پڑھا، انہوں نے واقعہ پڑھا کہ میں ایک بار جو ہے وہ گیا، بدھ کو انتقال ہو گیا تھا، میں نے جو ہے میت کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو 4 کونوں پر سے 4 چڈے چھوڑ دیے گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ بدھ کو میت ہوئی ہے، اس لیے 4 چڈوں کی جان دی جا رہی ہے، یعنی ملک الموت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 4 جگہ آ جائیں۔ دیکھیے آپ نے دامن علی تھاما ہے، آپ کا کوئی عمل جو ہے جاہلانہ نہیں ہونا چاہیے، قطعی قطعی۔ ہم ابو جہل کے دروازے سے نہیں واقف ہیں، معلوم ہے ہم یہ بدھ کا پرہیز تو کرتے ہیں، لیکن یہ پرہیز کرتے ہوئے خدا نخواستہ حشر کے میدان میں ہمیں یہودیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ بس میں نے نعمتوں کے آغاز سے کیا تھا، تو جس وقت کانوں میں آواز آئی کہ کلو من علیہا فان، آپ نے غور کیا جہاں پر موت کا ذکر آیا وہاں پر اللہ نے کل کو کہا ہے، کلو من علیہا فان، کلو من علیہا فان، سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں نہ امیری ہے، نہ غریبی ہے، نہ کافر ہے، نہ مومن ہے، سب کو موت آنا ہے۔ اس کے بعد موت کے لیے کہا گیا کہ اگر تم نے اس نعمت کا اقرار کر لیا خوش ہو کر، اگر اس نعمت کا اقرار کر لیا تو موت تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گی، تم اقرار کرو گے ملک الموت تمہارے دوست بن جائیں گے۔ سلسلہ آگے بڑھا، پروردگار عالم نے ایک ایسی نعمت دی ہے، ایک ایسی نعمت کا تذکرہ کر دیا سورہ رحمان میں، ارشاد ہو رہا ہے واقیم الوزن بالقسط الا تخسروا المیزان، ہوشیار ہو، ہر عبادت کے لیے جو ہے
وہ تم کو میزان کی ضرورت، میزان بچیوں کو سمجھا رہی ہوں، میزان مطلب تول ناپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اور تو میزان تو دیکھیے زندگی گزارنے کا بھی اپنا میزان ہے، روپے خرچ کرنے کا بھی اپنا میزان ہے، اور ان سب کا جو ہے سوال قبر میں ہونا ہے۔ لیکن کون ہے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہیں یاد آ رہا ہے کہ قبر میں بھی جانا ہے اور وہاں سوال بھی ہونا ہے۔ لیکن اس وقت میں موت کا میزان بتا دوں، دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے کہ اگر مان لیجئے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، امیری کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ کسی بہت بڑی بہت مہنگی زمین پر دفن کیا جائے گا، بہت مہنگا کفن پہنایا جائے گا، جبکہ دولت کہہ چکی ہے کہ اندر میرے قبر کے اندر میری کوئی گنجائش نہیں ہے، مہنگا کفن پہن کے تم جنت کا پروانہ لے کر نہیں جا رہے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں امیری کی وجہ یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ دفن ہو کہ جو زمین بہت مہنگی ہو، اور بہت بہترین جو ہے وہ کفن پہنا کے دفن کر دیا جائے گا۔ فشار یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے۔ موت کا میزان یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو، اور میری دست بستہ گزارش ہے کہ اس وقت میں جو ہوں ایک ایسے قافلے سالار کی مجلس پڑھ رہی ہوں کہ جو میرا بیٹا بھی تھا، مجھے ماں کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلا قافلہ گیا ہے تو میں ان کے ساتھ تھی، اور یہ جو آخری قافلہ تھا وہ بھی تب بھی میں ان کے ساتھ تھی۔ یہ غریبوں کا قافلہ سالار تھا۔ اتنے قافلے سالار یہاں موجود ہیں، لیکن مجھے پوری اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح غریبوں کا جو ہے اس نے، اگر کسی نے کچھ روپے لا کر دے دیا اور کہا کہ مہندی بھائی ہم بھی چلیں گے، چلیے، کیونکہ جب میں ان کے ساتھ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی عورتیں ساتھ ہوئیں کہ جو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ وہ کیسے آئیں۔ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، مہندی بھائی نے مجھے ملایا اور میں چلی آئی۔ وہ نیک کام کر کے گئے ہیں، وہ نیک کام کر کے گئے ہیں، ثواب جاریہ جب تک وہ ظاہر زندہ رہے گا ہمیشہ ثواب ان کو ہوتا رہے گا۔ اور اگر میں ایک جو ہوں مومن کے لقب سے اس کو نواز دوں تو یہ کوئی کم ہے لقب ان کے لیے۔ ہر وقت مسکراتا ہوا چہرہ، ہر وقت مسکراتا ہوا چہرہ، کہیں پر اونچ اور نیچ نہیں، کون غریب ہے کون فقیر ہے۔ مجلس ہو رہی ہے تو سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو ایک طرف تعارف کرایا جا رہا ہے، سب کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ تو میں بتا دوں کہ اس کے لیے میزان کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ مقروض تو نہیں تھے۔ اگر ایک پیسے کا بھی قرضے کی بات یہ نہ سمجھ لیجئے کہ کسی سے مانگ کر لائے ہیں۔ مان لیجئے کہ قافلے جا رہے ہیں، قافلے کینسل ہو رہے ہیں، اس میں کسی کی امانت ہو، یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر امانت ہے کسی کی تو فوراً جو ہے اس کی امانت اس کے تک پہنچا دو۔ بڑے بڑے واقعے ہیں، اب اس وقت اتنا موقع نہیں کہ جو میں بیان کروں کہ کتنا قیامت تک عذاب رہتا ہے کہ اگر امانت گیر تو نہ پہنچ سکی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر نمازیں قضا ہیں تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ قبر میں اتارنے سے پہلے ہی فون کر کے شروع کر دو۔ بیٹے کو واجب ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی پڑھ سکتی ہے، اور اگر بیٹی نہیں پڑھ رہی تو کم سے کم جو ہے تم پیمنٹ کرو اور اس کے بعد نمازیں ادا کرو سب سے پہلے، کیونکہ پتہ ہے جو قضا نمازیں ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے فرشتہ قبر میں داخل ہوتا ہے اور گرز سے اذیت دیتا ہے، چیختے پکار کی آواز ہو تو کہیے اللہ کا شکر ہے ہمارے کانوں میں نہیں آتی، صرف ائمہ معصومین سنتے ہیں، صرف ائمہ معصومین سنتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اکرم جا رہے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ایک قبر کے پاس رک گئے۔ تو جب قبر کے پاس رک گئے تو سب لوگوں نے کہا یا رسول، مڑ کے دیکھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کے قبر پر جو ہے عذاب نازل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو قبر کے پاس سے جو ہے وہ تیزی سے گزر گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں رکے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کا عذاب کم ہو گیا۔ کہا اتنی جلدی کیسے کم ہو گیا؟ تو بتایا کہ اس کے بیٹے کے ذریعے جو ہے اس سے عذاب کم ہو گیا۔ یا رسول اللہ اتنے جلدی کون سی بات ہو گئی؟ کہا آج اس کے بیٹے کی بسم اللہ تھی، اور اس کے بیٹے نے جو شروعات کی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کی تھی۔ اس کے اجر میں اس کے بیٹے نے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروعات کی تھی، اس کے اجر میں اس کا عذاب کم کر لیا گیا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد میزان ہے، اگر روزے بالکل نہیں رکھیں تو کم سے کم 1 مہینے کے روزے رکھوا دو، اور اس کے بعد اگر صاحب حیثیت دنیا سے گئے ہیں تو اولادوں سے دست بستہ گزارش ہے میری کہ جو چھوڑ کر گئے ہیں اس کے بٹوارے سے پہلے حج کروا دو۔ نہیں تو تم یہاں اگر ذرا سی پریشانی آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے
کہا گیا ہے اگر صاحب حیثیت، دیکھیے میں کہہ رہی ہوں، اور حج نہیں کیا ہے تو یہودیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. اور یہ اس کے بعد یہ آتا ہے تیجا اور 40واں، کہ جس کو ہم نے سب سے زیادہ جو ہے سب سے پہلے رکھا ہے. اس کے بعد یہ تیجا اور 40واں آتا ہے. ضرور ثواب ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، غریبوں کو کھانا دیا جاتا ہے، بہت ثواب ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تیجا بھی کرنا ہے، 40واں بھی کرنا ہے، لیکن اس کو اول درجے پر نہیں رکھنا ہے، سب سے پہلے نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے قرضے ادا کرنا ہے، اس کے بعد نمازیں، اس کے بعد روزے، اور اس کے بعد حج، اس کے بعد یہ تینوں آتے ہیں. صلوات پڑھنا ہے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اور ایک مومن کو بہترین جو ہے مومنہ بیوی ملی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اتنی بہترین زوجہ کی جس نے اس طرح خدمت کی ہے، سائے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہنا. ایک معصوم سی بچی ملی ہے. ابھی میں نے پڑھا تھا کہ اللہ جب بہت رحیم اور کریم ہوتا ہے تو وہ پہلی جو ہے وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بیٹی دیتا ہے، اور اس کا اجر بہت دیتا ہے اگر بیٹی کو نعمت سمجھ کر قبول کر لیا. مرحوم کو دونوں چیزیں جو ہیں وہ نعمت دی گئیں، ان کی زوجہ بھی نعمت اور ان کی بیٹی بھی نعمت. اب زوجہ بھی نعمت ہے، میں تعریف کی بات آئی ہے تو جو ہے وہ کوئی میں پیچھے نہیں ہٹتی ہوں. دیکھیے آپ سوچ لیجیے، ایسی نعمت دی ہے کہ اگر اس نے مجھ کو ماں کہہ کے پکارا تو اس کی زوجہ نے بالکل ساس والا حق ادا کر دیا میرے ساتھ میں. جو اصلی ساتھ کے ساتھ جو ساس تھیں ان کی جو حق ادا کیا اسی طرح وہ میرے ساتھ پیش آئی. بیٹی، بہترین بیٹی، بہترین معصوم بیٹی کو دیا اللہ نے. اب مجھے پورا یقین ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ بھی انتقال ہوا ہے نا، شہادت کا جام پیا ہے. تصور بھی کرنا، کیونکہ دوسری جگہ پر ایک جگہ یہ ہو رہا ہے کہ تمہیں فنا ہونا ہے، اور دوسری جگہ یہ ہو رہا ہے کبھی بھول کر بھی نہ سمجھنا، اسے مردہ نہ سمجھنا. ہم سامنے بیٹھے میں دل کی دھڑکنیں رک گئی ہیں، اور میری دستبردار گزارش ہے کہ اس مرحوم کو کبھی مردہ نہ سمجھنا. انتقال ہوا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں. کل تک وہ تمہارے ساتھ تھے، اب مجھے پورا یقین ہے کہ جناب عباس کے غلاموں میں شامل ہو گئے ہوں گے. جب سوچئے کہ کتنی خوشی کی بات ہوئی ہوگی کہ جب عباس کا چاہنے والا عباس کی روبرو زیارت کر رہا ہوگا. تو کہتے ہیں پھر ہمیں سوچ ہوئی، ہمیں ایک دم سے فکر ہوئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو فنا ہونا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے موت نہیں ہے. تو ہم نے تلاش کیا کہ وہ کون ہیں کہ جن کے لیے موت نہیں ہے. تو حکم یہی ہوا، سنو، وہ ہیں کہ جو جام شہادت پی کر جاتے ہیں. اب جام شہادت کون پیتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب جہاد کیا اور وہاں انتقال ہوا اس کو شہادت کہہ دیتے ہیں. نہیں، شہید کے لیے جو ہے صرف یہی نہیں ہے، راہ حق کے جہاد کرنے والے کو بھی شہید کرتے ہیں. راہ حق کے مطلب فرائض انجام دینے کے بعد محبت اہل بیت میں جو مر جاتا ہے اسے بھی شہید کہتے ہیں. اب جب یہ کانوں میں آواز آئی تو دعا کا ہم نے انداز بدل دیا. پروردگار، ہم دنیا والوں کے سامنے خالی ہاتھ جائیں لیکن ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، دامن اہل بیت ہو. اور ہم شکر گزار ہیں مرسل اعظم خاتم النبیین اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کیوں نہیں ڈر لگتا ہم کو؟ حدیث ہم نے تھام رکھی ہے. ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا ہے موت سے؟ شیعوں کو کیوں نہیں ڈر لگتا؟ حدیث دیکھیں 3 چیزوں سے ڈر لگتا ہے. فشار قبر سے ڈر لگتا ہے، تاریکی قبر سے ڈر لگتا ہے، وقت آخر کی زحمت سے ڈر لگتا ہے. جب یہ معلوم ہوا کہ سوال کا جواب نہیں دیا تو اتنی اذیت ہوگی. اس طرح جو ہے جسم سے روح پرواز کرے گی کہ جیسے کانٹوں پر سے ململ کا دوپٹہ گھسیٹا جاتا ہے. ڈر نہیں لگے گا، لیکن اطمینان ہے ہم کو. حدیث رسول سامنے آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا وہ شہید ہے. چاہتے ہیں توبہ کیے ہوئے جائیں. کانوں میں آواز آئی، من مات علی حب آل محمد ماتا طیبہ. جو اہل بیت کی محبت میں گیا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں گیا ہے وہ توبہ کیا ہوا گیا. اس کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ یہیں سے بخشے ہوئے جائیں. بس فوراً جو ہے جب قبر میں جائیں تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور جنت کا منظر ہم دیکھ رہے ہوں، وہ جگہ دیکھ رہے ہوں کہ جہاں پر ہم کو رہنا ہے، بخشے ہوئے جائیں. آواز آئی، من مات علی حب آل محمد من ماتا مغفرتا. اگر اہل بیت کی حقیقی محبت تمہارے سینے میں ہے تو تم مغفرت بخشے ہوئے تم جاؤ گے. بس ہم نے دامن اہل بیت تھام لیا، بس ہم نے دامن اہل بیت تھام لیا. لیکن یاد رکھیے،
اہل بیت کا دامن تو تھاما ہے لیکن بہت سخت امتحان سے گزرنا ہے۔ کانوں میں آواز آئی کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کانوں میں آواز آئی کہ کچھ رعایت کی جائے گی، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ کچھ رعایت کی جائے گی۔ اب تو خوش ہو گئے مسلمان اور پوچھا یا رسول اللہ کیا رعایت کی جائے گی؟ کہا وقت آخر ایک فرشتہ آئے گا اور تم سے یہ کہے گا کہ تم توبہ کر لو، تمہاری کیونکہ کہا گیا اگر وقت آخر تم توبہ کر لی تو سارے گناہ معاف، اور اگر وقت آخر بہک گئے تو تم سمجھ لو کہ ساری عبادتیں جل کے خاک۔ فرشتہ آئے گا اور آ کر کہے گا کہ تمہارا وقت آخر قریب ہے۔ اب آدھی حدیث کے اوپر بس مطمئن ہو گئے۔ آگے سنو کیا ہوا کہ جب فرشتہ چلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی چلے گا، کیونکہ اس نے تو ضد کی ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں نہیں بہکا سکے تو وقت آخر ضرور بہکاؤں گا۔ اب رونے لگے کہ اب کیا ہوا بھائی، اب کون سی رعایت ہوئی؟ جو ابلیس کے کہنے میں زندگی میں چل رہے ہیں وہ آخر وقت میں بھی چلیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ میرا آقا، میرا مولا، میرا مشکل کشا مجمع سے ایک دم کھڑا ہو گیا، گھبراؤ نہیں، جس کے دل میں میری محبت ہوگی میں سراہنے آ جاؤں گا، اور جب میں سراہنے آ جاؤں گا تو ابلیس کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تو معلوم ہوا اہل بیت کا دامن تھامنے کے بعد تمہیں ایک سخت امتحان دے رہے ہیں، اور ہم سب عزادار وہ امتحان دیتے ہیں اور اللہ شکر ہے کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ کہا تم کو جو ہے تم کو مہلت دی جائے گی، کسی کو مہلت نہیں دی گئی، تم کو مہلت دی جائے گی۔ ملک الموت پہنچے، پوچھیں گے، مان لیجیے بازار میں آ گئے، پوچھیں گے دیکھو تمہارے دل میں اگر کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ یہ صرف جو ہے شیعان علی کے لیے کہا گیا ہے، حدیث رسول ہے۔ ہم خوش ہو گئے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے امتحان کا، بہت توجہ سے سنیے گا، میں مصائب پر آنے جا رہی ہوں۔ کہا کہ یہ وہ تمہاری امتحان کا وقت ہو جائے گا۔ دیکھیے جن کو دنیا کی محبت ہوگی وہ کیا ہوگا، ملک الموت آئے، انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس آئے ہیں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، اب اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے بتاؤ۔ جن کو دنیا کی خواہش ہے کہے گا ہمیں گھر لے جانے دو، ہمیں دولت کا بٹوارہ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں سے باتیں بھی نہیں کی ہیں۔ لیکن جو اہل بیت کی محبت میں ڈوب چکا ہے، اہل بیت کی محبت کے بہتے ہوئے سمندر میں بالکل ڈوب چکا ہے، اس کا رنگ الگ سے نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے پاس جب یہ دیکھیے امتحان کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد جس وقت ملک الموت آئیں گے تو کیا کہے گا، ابھی چلو، ابھی چلو۔ ابھی تک تو ہم جو ہے جاتے تھے کربلا معلیٰ میں زیارت کیا کرتے تھے زری کی، اب ہمارے لیے وہ موقع آیا ہے کہ ہم آمنے سامنے ہمیں زیارت ہوگی، اس لیے ہمیں بالکل کوئی یہی خواہش تھی کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر جائیں زیارت کریں۔ وہ وقت آ گیا ہمیں ساتھ لے چلو، یہ ہے امتحان۔ جب آپ لوگوں کو کوئی بات دی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھ لیا کیجیے کہ یہ بہت آرام دہ ہے، امتحان ہے۔ دوسرا امتحان یہ ہوتا ہے وہ جو ہم دیتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے نہیں کہ دیکھو امتحان کا تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بیٹی کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے اور جنازہ چل رہا ہو تو حسین کہہ کے رونا، حسین کہہ کے رونا، اور یاد کر لینا کہ میرے بابا کا جنازہ اٹھانے والے لوگ موجود ہیں، لیکن دیکھو میرے بابا کا جنازہ اٹھانے والے لوگ موجود ہیں۔ ہائے کربلا میں حسین، جب بابا کا جنازہ میرے سامنے جا رہا ہے تو میری یہ بے قراری ہے۔ ہائے اس سکینہ کو یاد کرنا کہ جو اس وقت تسلی دینے کے لیے آئی ہے۔ اس وقت یتیم بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی بیوہ بھی بیٹھی ہوئی، دونوں کو کربلا والے تسلی دیں گے۔ اگر بیٹی نے رو کر کہا ہائے بابا، سکینہ آگے بڑھی، صبر کر لو، صبر کرو، میرے ساتھ مقتل میں چلو، تمہیں صبر آ جائے گا۔ تم نے اپنے بابا کو لاشا دیکھا، زخموں سے چور نہیں دیکھا، آؤ کربلا میں آؤ، تم روئی تو تمہیں جو ہے گلے سے لگانے والے لوگ موجود ہیں، آؤ کربلا میں آؤ۔ جس وقت میں مقتل میں اپنے بابا کے پاس گئی، سر نہیں تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی میرے بابا کی، اور جب میں روئی تو میت سے مجھے تماچے مار کر چھڑایا گیا، تماچے مار کر چھڑایا گیا۔ اگر کسی نے کہا کسی کے سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا اور اس نے اپنے وارث کو یاد کر کے رویا کہ یہ بتاؤ کہ اب کس کے سہارے زندہ رہیں گے، عموماً یہ کہتے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی، عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہمت پست ہو گئی، فوراً میں رہلاتی ہے صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے وارث کا سایہ جو سر سے اٹھائے تو تمہارے پاس اولاد ہے، اس کو دیکھ کر تم زندگی گزار لو گی۔ آؤ کربلا میں آؤ۔ 18 سال کا جوان بھی رخصت ہو گیا اور مانگ بھی اجڑ گئی۔ اگر کوئی بہن روئی بھیا کہہ کے، میں بتاؤں کہ جن کی میں مجلس پڑھ رہی ہوں ان کا رشتہ ہی ایک عجب سا تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی سلوک کرتے تھے باپ بن کے، وہ اپنے بہنوں کے ساتھ بھی سلوک کرتے تھے باپ بن کر،
بچی کے تو باپ تھے ہی، لیکن سلوک جو کرتے تھے وہ باپوں کی طرح کیا کرتے تھے۔ بہنیں چاہنے والی بہن نے اگر آواز دی بھیا، وہ اسی وقت جناب زینب آئی کہ صبر کر لو۔ اس بہن کو دیکھو کہ جو کہتی تھی بھیا میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہوں گی، 70 قدم کی دوری کے اوپر خنجر چل رہا ہے اور بہن دیکھ رہی ہے، رک رک کے خنجر چل رہا ہے اور بہن دیکھ رہی ہے۔ ہاں عزاداران امام، کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ جب کبھی میں تیجے کی مجلس پڑھتی ہوں تو مجھے حسین کا تیجا یاد آ جاتا ہے، اور جب 40ویں کی پڑھتی ہوں تو 40واں یاد آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم اس وقت مجھے ایک ٹوٹا ہوا قید خانہ یاد آ رہا ہے، جناب زینب کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، بیٹا عابد بیمار، تیجا کہاں ہوا نہیں معلوم، سکینہ تماچے کھاتی رہی، 10واں کہاں ہوا نہیں معلوم، آج 40واں ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو فاتحہ دلا دے۔ ایک مرتبہ ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، کہا پھوپھی اماں آپ وہیں بیٹھیے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ یہ بتائیے، آپ 70 قدم کی دوری پر کھڑی تھی، میرا بابا اتنا پیاسا تھا کہ رگیں جو ہے الجھی ہوئی تھی اور خنجر رک رک کے چل رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس گرم پانی ہے، اگر تھوڑا سا بھی پانی ہوتا تو میں اپنے بابا کی ابھی نظر دے دیتا۔ رو کے کہا میں انتظام کر کے آئی ہوں، بھیچی ہوئی مٹیوں کو کھولا، سوکھا ٹکڑا نکال کے دیا، کہا پھوپھی اماں کھانا اتنا کم آتا تھا اس میں بھی بچا لیا، اور اس کے بعد مقتل کرو کیا، آواز دی معاف کر دینا بھیا، تیری فاتحہ جو ہے وہ سوکھی ہوئی روٹی پر ہو رہی ہے، معاف کر دینا۔ بس عزاداران امام جیسے ہی آواز آئی جناب زینب کے رونے کی، ایک ماں جو اس وقت بھی بچی کو بھی تسلی دینے کے لیے آئی ہے، اور وہ رشتہ دار جو غم سے بے قرار ہیں ان کو بھی تسلی دینے کے لیے آئی، اسی ماں کی آواز ہے زینب روتے نہیں ہیں، میرے شیعوں کی لمبی عمر کی دعا کرو، وہ ہمیشہ پہلے میرے بیٹے کی نظر دلائیں گے اور اس کے بعد اپنے چاہنے والے کی نظر دلائیں گے۔ عزاداران امام، رسم دنیا ہے کہ یہاں یہی ہے کہ 40ویں کے دوسرے دن قبر پر جاتے ہیں، بس 2 جملے اور مجلس تمام۔ اور قبر پر جانا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے، قبر پر جانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بیٹی باپ کے قبر پر جائے گی نا، وہ بیٹی کے جو ذرا سی بھی ڈگمگائی تو باپ نے آگے بڑھ کر گود میں لے لیا، آج روئے گی قبر پر بیٹھ کے، آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے قبر پر جا کے، وہ بیوی کے جس کو پلکوں پر بیٹھایا رہتا تھا، وہ شوہر آج رو رہی ہے، دل نہیں چاہے گا کہ اسی طرح میرا سہارا بن جائے، لیکن یہی کہا ہے کہ جب کبھی بہت پریشان ہونا تو کربلا کا کوئی واقعہ یاد کر لینا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر بیٹی پریشان ہے تو سکینہ کو یاد کر لو، بیوی پریشان ہے تو جناب ام لیلہ کو یاد کر لو، قبر پر جانا، قبر پر جانا تو سب سے پہلے تو صدقہ دینا، کہ جتنے بھی یہاں سو رہے ہیں ان کا صدقہ دینا، پھر قبر پر جانے سے پہلے جو ہے جتنے سو رہے ہیں مومن مومنات ان کو سلام کرنا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، قبر پر حاضر اگر ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، اس سے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کل بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، آج بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل بھی ہم تمہیں تحفے دیا کرتے تھے اور آج بھی سورہ فاتحہ کا تحفہ دینے کے لیے آئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قبلے کا منہ کر لینا۔ اگر بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہو تو جناب زینب کو یاد کر لینا کہ جب بہن بھائی کی قبر پر گئی تھی نا تو کیا گزری تھی، سب کے تو اونٹ بیٹھے تھے، ام لیلہ اتری تھی علی اکبر کی قبر پر، لیکن اونٹ بیٹھ گیا تھا، جناب زینب نے اپنے کو پھینک دیا تھا، قبر سے پہلے ہی پھینک دیا تھا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آواز دے رہی بھیا میں آ رہی ہوں، اس کے بعد ایک مرتبہ چیخ کر کہا یا علی یا علی یا علی، جناب زینب کس کو پکار رہی ہے؟ علی کو پکار رہی ہے، قبر بہت دور ہے، بابا چلا نہیں جاتا۔ حضرت قبر پر آئیں، اپنے کو قبر پر پھینکا، ایک سوال کیا بھیا مجھے اپنی قبر میں لے لو، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکوں گی، آواز آئی زینب حق ادا کرو، اماں کی وصیت پر عمل کرو۔ اماں نے کیا وصیت کی تھی کہ جتنا میری قبر پر رونا جتنا میری قبر پر رونا اتنا ہی جو ہے عباس کی قبر پر رونا، جتنے میری لاشے پر رونا اتنے عباس کی لاشے پر رونا۔ بھیا عباس کا لاشا نظر ہی کہاں آیا، چلو جا رہی ہوں، قبر ڈھونڈنا شروع کی، کبھی دائیں چلی کبھی بائیں چلی، آخر کار تھک کے بیٹھ گئی، آواز دی عابد بیمار، میرا شیر کہاں سو رہا ہے، اس کی قبر نظر نہیں آتی،
سب کی قبر پر پتھر لگے ہوئے نام ہیں، لیکن میرے عباس کی قبر نظر نہیں آتی۔ رو کے کہا پھوپھی اماں وصیت کی تھی کہ دیکھو سب کی قبر کے اوپر نام رکھوانا، لیکن میری قبر پر لکھ دینا کہ یہ ایک سقا کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا۔ پھوپھی اماں اور کس طرح ڈھونڈ رہی تھی، کہا میں نے سوچا جو سب سے لمبی قبر ہوگی وہی میرے غازی کی ہوگی۔ پھوپھی اماں اگر میں یہ کہوں کہ جس قبر کے پاس آپ بیٹھی ہیں وہ قبر میرے امو کی ہے، مڑ کے دیکھا ایک بچے کی قبر کلیجے سے لگا لیا، رو کے کہا میرے غازی میرے شاعر مجھے اتنا بتا دے کہ اتنی چھوٹی سی قبر میں کیسے سما گیا۔ حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا عباس، تو نے حق ادا کر دیا۔ آواز آئی نہ کہیے گا شہزادی، اگر حق ادا کیا ہوتا تو میری سکینہ تماچے نہ کھاتی، آپ بے مکھنا و چادر در بدر نہ گھمائی جاتی۔ الغرض ایک ایک قبر سے لپٹی، میں نے کہہ دیا کہ دیکھیے قبر پر جائیے گا تو فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ سب کو خدا حافظ کہا اور چاہتی تھی کہ سوار ہو جائیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیروں کو پکڑ رہا ہے، ایسا محسوس ہوا کوئی ردا کو تھام رہا ہے، ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ پوچھا کون مجھے روک رہا ہے، کون میری ردا کو تھام رہا ہے؟ علی اصغر تم روک رہے ہو، علی اکبر تم روک رہے ہو، عباس تم روک رہے ہو، میں نہیں روک پاؤں گی۔ دو چھوٹی چھوٹی قبروں سے آواز آئی، اماں مجھے سینے سے لگا لو، اماں ہماری آ جاؤ ہماری قبر پر دو آنسو بہا لو۔ کہا کیا کروں گی تمہاری قبر پر رو کے؟ آواز آئی زینب خدا حافظ، تیری ماں قیامت تک تیرے بچوں کی قبر پر آنسو بہاتی رہے گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ضرور جناب عباس کے غلاموں میں شامل ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ مولا علی مجھے پوری امید ہے کہ وقت آخر آپ سراہنے آئے ہوں گے، قبر میں سراہنے آئے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ پورے سرات پر بھی مومن کا دامن تھام لیجیے گا، مومن کا بازو تھام لیجیے گا۔ حشر کے میدان میں تپش سے بچانے کے لیے اپنے دامن کے سائے میں لے لیجیے گا، اپنے دامن کے سائے میں لے لیجیے گا۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر انجانے میں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ جو ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی دعائے حجت بھی پڑھ لیجیے گا اور بخش لیجیے گا۔ یہ مجلس مجھ کو کتنی مشکل تھی، کتنی دعائیں پڑھ کے میں یہ مجلس پڑھ رہی تھی، اس وقت کلیجہ میرے منہ کے سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جو ہے دعائے حجت پڑھ کے بھی بخش دیجیے گا۔ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے انہوں نے تو کی ہے، جنہوں نے نہیں کی ہے تو کم سے کم مومن کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح پڑھ دیجیے گا، جس کا ختم 10 قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھیے گا مرحوم کے لیے۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی شیبالی سکینہ سے یہ فرماتے تھے رو کر، اب آس بن باپ کی کہلاؤ گی دختر، لگ جا گلے دے دے سکون، ہے میری دختر، اب آس بن باپ کی کہلاؤ گی دختر، شیبالی سکینہ سے یہ فرماتے تھے رو کر، اب آس بن باپ کی کہلاؤ گی دختر، اب مجھ کو میری بیٹی گٹ گٹ کے ہے جینا، اب ہوگا میسر نہ ہم سب کو مدینہ، اب تجھ کو
कहलाओगी दुख तर। शैबाली सकीना से ये फरमाते थे रो कर, अब आसे बिन बाप की कहलाओगी दुख तर। कुछ लम्हों में घिर जाऊंगा मैं फौजे जफा में, अब यहाँ से आफत है मेरी करबो बला में। कुछ लम्हों में घिर जाऊंगा मैं फौजे जफा में, अब यहाँ से आफत है मेरी करबो बला में। फेरे गलाए सूखे गले पे मेरे खंजर, अब आसे बिन बाप के कहलाओगी दुख तर। शैबाली सकीना से ये फरमाते थे रो कर, अब आसे बिन बाप की कहलाओगी दुख तर। आ तुझको कलेजे से मैं एक बार लगा लूं, एक बार तुझे और मैं सीने पे सुला लूं। आ तुझको कलेजे से मैं एक बार लगा लूं, एक बार तुझे और मैं सीने पे सुला लूं। अब आसे सोएगा मेरे सीने पे असग़र, अब आसे बिन बाप के कहलाओगी दुख तर। शैबाली सकीना से ये फरमाते थे रो कर, अब आसे बिन बाप की कहलाओगी दुख तर। वादा करो मुझसे ऐ मेरी राहत जानी, रो रो के ना ज़ैनब से मेरी मांगोगी पानी। वादा करो मुझसे ऐ मेरी राहत जानी, रो रो के ना ज़ैनब से मेरी मांगोगी पानी। जब रोगी तो रोएगा नेज़े पे मेरा सर, अब आसे बिन बाप के कहलाओगी दुख तर। शैबाली सकीना से ये फरमाते थे रो कर, अब आसे बिन बाप की कहलाओगी दुख तर। अब जिद ना करो छोड़ो मेरी बेटी बा को, कुछ लम्हों में छीनेंगे उदू तेरी रिदा को। अब जिद ना करो छोड़ो मेरी बेटी बा को, कुछ लम्हों में छीनेंगे उदू तेरी रिदा को। हो जाओगी अब आज से बेमकना चादर, अब आसे बिन बाप की कहलाओगी दुख तर। शैबाली सकीना से ये फरमाते थे रो कर, अब आसे बिन बाप की कहलाओगी दुख तर। अब किसके हवाले तुझे कर जाऊं सकीना, ये देश पर आया है
دور مدینہ، اب کس کے حوالے تجھے کر جاؤں سکینہ، یہ دیس پر آیا ہے بہت دور مدینہ، اکبر ہے نا قاسم ہے نا عباس دلاور، اب آسے بن باپ کی کہلاؤ گی دختر، شیبالی سکینہ سے یہ فرماتے تھے رو کر، اب آسے بن باپ کی کہلاؤ گی دختر، خیمے میں چلی جاؤ میری جان سکینہ، سب ہو گئے اب دین پہ قربان سکینہ، خیمے میں چلی جاؤ میری جان سکینہ، سب ہو گئے اب دین پہ قربان سکینہ، امداد کو آئیں گے نا عباس دلاور، اب آسے بن باپ کے کہلاؤ گی دختر، شیبالی سکینہ سے یہ فرماتے تھے رو کر، اب آسے بن باپ کی کہلاؤ گی دختر، عالم یہ صدا سن کے تڑپتی تھی سکینہ، یہ کہہ کے صدا دیتے تھے جب شاہ مدینہ، اب بعد میرے تم کو ستائیں گے ستمگر، اب آسے بن باپ کی کہلاؤ گی دختر، شیبالی سکینہ سے یہ فرماتے تھے رو کر، اب آسے بن باپ کی کہلاؤ گی دختر، یا حسین یا حسین یا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسیل، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم جملہ شہیدان کربلا، السلام علیکم جملہ اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شاہ خراسان، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مخلص الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا،
روحی و جسمی لکل فدا و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا فرزند زہرا، السلام علیکم صاحب عصر و زمان.